बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहांजेब खान है। मैं एक प्रेसिडेंट हूँ जवान पाकिस्तान का, जो कि एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के 120 अजला में मुतहरिक है। मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। तालीमी इदारों से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे अपने तालीमी इदारे हैं इस्लामाबाद में। इसके अलावा मैं एक सोशो पोलिटिकल एनालिस्ट हूँ। अक्सर मैं कई निजी टीवी चैनल्स पर आपको नज़र आऊँगा एज अ टीवी एनालिस्ट। आज जो हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की हिफाजत करते हुए, पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए हमें एक कौम की तरह जो है वो सर जोड़ के आज इस बात पे सोचना चाहिए, वो है कश्मीर की सूरत हाल। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि चाइना ने या चाइनीज़ मिलिट्री फोर्सेस ने लद्दाख के अंदर इंटरवेंशन की, जिसको पाकिस्तान में बड़े पॉजिटिवली देखा गया, लेकिन हिंदुस्तान में उसके खिलाफ बड़ी बैशिंग हो रही है इस वक्त। और हिंदुस्तान की ये स्ट्रेटेजिक फेलियर माना जा रहा है, हिंदुस्तान के लिए इसको पॉलिसी फेलियर माना जा रहा है, हिंदुस्तान के लिए इसको इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। और किसी हद तक ये भी कहा जा रहा है कि शायद लद्दाख में चाइनीज इंटरवेंशन से कश्मीर का जो एक पुराना ख्वाब 70 सालों से पाकिस्तान देख रहा है, या खुद कश्मीरी नौजवान या खुद कश्मीरी लोग जो 70 साल से ख्वाब देख रहे हैं, शायद वो परवान चढ़ने को तैयार हैं। यहाँ पर मैं ये अर्ज कर दूं कि याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर इसाक साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर इसाक साहब का एक बहुत वसी तजुर्बा है पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के अंदर, पाकिस्तान की अस्करी फोर्सेस में। मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा हमें ज़रा बैकग्राउंड बता दें कि सर ये क्या वाकया है लद्दाख में जो अचानक चाइना ने इंटरवेंशन कर दिया, ये क्या हुआ, ये सारा सिचुएशन क्या हुई, क्या पाकिस्तान इसका कोई बेनिफिशरी है, या कश्मीर के लोग इसके बेनिफिशरी हैं, या ये क्या क्या मामला क्या है सर? ये आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें सर। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जहांजेब। असल में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री मैं हल्की सी बयान करूंगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज हिस्टोरिक में चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्टॉर्टेड भी चल रही होती हैं। लेकिन जस्ट स्ट्रेट ऑन टू कि इंडिया चाइना का जो मसला है वो कश्मीर के साथ लिंक ये वाला। वैसे तो इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है वो तकरीबन 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है जो ये दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करते हैं, जिनमें से 4 उनकी बेसिकली प्रोविंसेस जिसको हम कह सकते हैं, या 4 स्टेट्स हैं, और एक यूनियन टेरिटरी है। ये यूनियन टेरिटरी अभी इसको हम कह सकते हैं इसलिए कि ये जो आपका IHK जिसको हम इंडियन हेल्ड कश्मीर कहते हैं उसका इलाका है जो उन्होंने, और वो तकरीबन 1500 किलोमीटर का है। इसमें अरुणाचल प्रदेश है जो कि उनकी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम है, ये दोनों ईस्ट की तरफ आती हैं। फिर उनकी उत्तराखंड है जो आपका लगता है इलाका, और उसी के साथ फिर आपका हिमाचल प्रदेश है। ये 4 जो हैं उनकी स्टेट्स हैं, और फिर आपका दूसरा वाला पोर्शन आता है। ये जो इलाका है जहाँ पर ये लद्दाख बेसिकली इंडियन हेल्ड कश्मीर हम उसको जो कहते होते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, ये चीज़ है, ये उसका इलाका है जहाँ पर ये वाक़या है हुआ है जिसको हम लद्दाख के जो ये रिसेंट एपिसोड चला है। और इसकी चाइनीज ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन किया है कि नहीं, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसके ऊपर रिजॉल्व होना जरूरी है। तो ये तीनों डिफरेंट स्टैंडिंग पर खड़े, उनका थोड़ा सा डिफरेंट है चाइनीज का, लेकिन हमारे साथ वो कोइंसाइड कर जाते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी माफ ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर 15 जून के बाद डीएस्केलेशन भी देखने में आ रही है, जो कि हिंदुस्तानी मीडिया ने जो सैटेलाइट इमेजेस शो किए हैं, वो सैटेलाइट इमेजेस के दौरान 15 जून के बाद डीएस्केलेशन शुरू हुई है, चाइनीज फोर्सेस वापस रिवर्ट हुई हैं, और हिंदुस्तानी फोर्सेस ने कई जगहों पे कब्जा दोबारा अवेल किया है। ये उनके सैटेलाइट इमेजेस की बकौल मैं आपको ये बता रहा हूँ जो उनकी सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं इस वक्त। तो ये क्या कोर कमांडर की जो मीटिंग चल रही है, जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो मीटिंग्स थी, क्या उनके बाद ये हुआ, या ये सब सिर्फ अब तक की कहानियां हैं, या इसमें कोई हकीकत नहीं है? इसकी अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई है कि वहां से पुल आउट है, बिकॉज यही इंटरेस्टिंग, इसका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये है कि आखिर ये अटेम्प्ट जो हुई, इस अटेम्प्ट से चाइना क्या गेन करना चाह रहा था और इंडिया क्या गेन करना चाह रहा था। क्या ये स्ट्रेटेजिक है
کیا ٹیکٹیکل ہے یا یہ آپریشنل موو تھی. یہ چائنا کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. سیاچن میں جو ان کی یہ جس کو کہتے ہیں نا فیڈ لائن یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کی لائف لائن, وہ اسی روٹ میں سے گزرتی ہے جس کا ہم ذکر کریں گے آگے. یہ بیسیکلی لیہ اور کارگل کا علاقہ ہے سارا جو کہلاتا ہوتا ہے. اچھا, اسی میں ایک اور چیز انٹرسٹنگ سی آپ کو بتاتا چلوں جو ضروری ہے سمجھنے کے لیے. 1957 میں یہ جو اکسائی چین کا علاقہ ہے, ادھر ایک روڈ بنی تھی جو تھے تقریباً 200 نہیں اس کو جس کو ہم G219 کے نام سے جانتے ہیں, جو لنک کرتی ہے سنکیانگ کو تبت کے ساتھ. اور تبت ایک اٹانومس ریجن ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ روڈ امپورٹنٹ اسٹریٹجیکلی چائنا کے لیے بہت ہے, وہ اس لیے کہ یہ لنک کرتی ہے سنکیانگ پروونس کو تبت کے ساتھ, اور جو کہ ایک اسٹریٹجک ان کی وہ ہے. اور یہیں پر جو انڈیا نے روڈ بنائی ہے ابھی ریسنٹلی, جس کے اوپر یہ سارا ڈسپیوٹ شروع ہوا ہے اور جس کے اوپر یہ, وہ تقریباً 225 کلومیٹر کی روڈ ہے جو کہ دربک شیوک ولیج ہے ساؤتھ میں, وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور یہ دولت بیگ DBO اس کو کہتے ہیں, دولت بیگ. علی محمد صاحب, پاکستان کس حد تک تیار ہے اس ساری صورتحال کے لیے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرے گی, اور مودی سرکار اپنی عوام کو یہ ہرگز نہیں بتائے گی کہ ان کی کتنی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں, ان کا کتنا لاس ہو رہا ہے, اور لداخ میں جو ہندوستان ہے اس کو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یقیناً یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کے بارڈرز کو ہاٹ کرے گی, پاکستان کی LOC کو ہاٹ کرے گی, پاکستان کی سرحدوں میں شاید ایک اور پلوامہ کی نوعیت کا ایک اور واقعہ رونما ہو. کیا پاکستان کی افواج یا پاکستان کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت, کیا ہم سب اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری حکومت اس کے لیے تیار ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی صاحب. بریف کیونکہ میں نے دوبارہ اوپر سیشن ہمارا چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اٹ واز ویری انلائٹنگ جو میرے پروفیسر بریگیڈیئر صاحب نے کیے ہیں. جو آپ کا سوال ہے اس کا ایگزیکٹ جواب یہ ہے کہ ولن تنسى اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ فرماتا ہے یہود و نصاروں کو آپ جو ہے اپنا ان پہ اعتماد نہ کریں, ان کو اپنا دل نہ دیں. تعلق آپ رکھنا ہے کیونکہ دنیا میں نیشنز وہ کبھی آپ کے ہو نہیں سکتے جب تک آپ اپنی ملت چھوڑ کے ان کی ملت پہ نہ جائیں. اور ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. Fight in the way of Allah, جہاد کی بات ہے, but do not transgress because Allah does not like transgressors. آپ جو ہے حدیں کراس نہ کریں, اللہ کی راہ میں لڑیں. جی دیکھیں اس وقت پاکستان ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ ہماری پوری قوم کو تیار رہنا ہوگا, لیکن we are a responsible nuclear state. پاکستان کی کوئی اسکیلیشن کا ریکارڈ نہیں ہے. ہم نے جب بھی کوئی کیا ہے ہم نے ریٹیلیٹ ہی کیا ہے جب ہم نے کیا. اور پاکستان تو 47 سے ہی ہم تو مظلوم ہیں, لیکن ہم اپنا کیس دنیا میں اس طرح سے پلیڈ نہیں کر سکے, ہم دنیا کو بتا نہیں سکے. آئی تھنک ہماری 72-73 سال تاریخ کو پارٹیشن کے بعد ہے, اس میں شاید پہلی بار ہندوستان ہے وہ ایک مورلی بڑے ویک پیڈسٹل پہ چلا گیا ہے. اللہ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے. وہ ہمارے تحریک انصاف کے لیڈر اور ہمارے وزیر عمران خان صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ہر مشکل میں ایک چیلنج کے اندر آپ کو ایک اپرچونٹی اللہ دیتا ہے. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Verily with every hardship ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اور افیئرز میں بھی اسٹریٹجیکلی بھی ہم روس کے ساتھ ہماری ایک ورکنگ ریلیشن حال ہی میں بہتر ہوئی ہے. ہماری حکومت میں آنے کے بعد بہتر ہوئی ہے. بعض کوششیں ہوئی ہیں. خان صاحب جب گئے ہیں پیوٹن کے ساتھ ان کی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ باڈی لینگویج قائم ہوئی. وہ مختلف جگہوں پہ جو ملے ہیں, بشکیک میں میرے خیال میں ان کی ایک چھوٹی سی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس گیپ سے فائدہ اٹھائیں اور ہندوستان پہ پریشر ڈالیں, اور جو کشمیر کا مسئلہ پہلے ہی انٹرنیشنلائز ہوا ہے اس چیز کو اٹھا کے ہم اب اس پہ کون رول پلے کرے.
حکومت تو کرے گی اور کر رہی ہے, کہ اس میں یہ جو آپ کریں, دس از سم تھنگ ویری گریٹ. یہ جو ڈیولپ ہوا ہے کہ آج کرٹیسائز ہے, جتنا آج وہ کشمیر کے لیے ایجائل ہے, جتنا کشمیر کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, ماضی میں پہلے کہیں نہیں تھا. تو اس میں میڈیا کا ہمارا ایک بڑا رول ہے. اور اس میں ایک اور میں ریز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہماری ابھی جو آپ ویبینار کر رہے ہیں, اپنا پروگرام کر رہے ہیں, اس میں ایوری بڈی از کمنگ اپ ود اے پازیٹیو فریم آف مائنڈ, وہ اپنی کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے, دے وانٹ ٹو ایڈ ان. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ رات 8 بجے سے 11-12 بجے تک جو ہمارا ٹاک شو چلتا ہے وہ ہے پولیٹیکل, وہ ایڈورسریل, جس طرح ہمارا عدالت میں نہیں ہوتا, تو میں وکیل اس طرح سے ایڈورسریل سسٹم پہ چلتے ہیں, کیونکہ if you don't attack each other so people would not watch that program. اب اس میں قوم کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, کچھ چیزوں پہ ہم نے ایڈورسریل اپروچ نہیں رکھنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے, کہ جو میں اگر طریقے انصاف سے ہوں تو ادھر سے نون لیگ بھی تو تقریباً کروڑے کے قریب وہ, اور پیپلز پارٹی بھی 70 لاکھ کے قریب, تو وہ بھی ووٹ لے کے آئے. تو اگر آپ نے ہمیں کشمیر پہ بٹھا کے لڑانا ہے تو وہ پروگرام نہیں کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک رول ہے کہ ہم لوگوں کا, قوم کا ایک مائنڈ بنائیں, اور ایک بالکل اس پہ ہم لوگ اپنا ذہن فوکس کریں اور قوم کو ایک دیکھیں. اس میں الیکٹرانک کو بڑا رول ہے کہ کم از کم ان چیزوں پہ ہم, میں اگر نون لیگ پی ٹی آئی سے آتا ہوں, نون لیگ سے فرض کریں ایسا نہیں آتے ہیں, خواجہ آصف آتے ہیں, وہاں سے ان کے بھلے کیا پیپلز پارٹی سے قمر زمان سارا سب آتے ہیں, تو ہمیں ایسے پروگرام کرنے چاہیے جہاں ہم ایڈ کر سکیں اور قوم کی جواب کو اقرار دے سکیں, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پوائنٹس کو لے جائیں. کیونکہ آپ جو بھی کہیں دیکھیں, ویبینارز میں مختلف شریک ہو رہا ہوں, جوان اس میں بچے آتے ہیں, اس میں انٹلیکچوئل آتے ہیں, فارم ہمارے بیوروکریٹ, فارم ہمارے ملٹری مائنڈز, وہ سارے آتے ہیں. لیکن یہ آپ کی جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے آر دی پبلک اوپینین, ان کے پیچھے بہت بڑی عوامی فورس ہے. تو ان کو اگر ہم یہ چیز ہم کر سکیں, ابھی جو بجٹ سیشن ہمارا چل رہا ہے, اس دفعہ کوشش کی ہے میں نے, اور ہم سب کوآپریٹ کریں دوسرے سے کہ کم از کم ایک پازیٹیو طریقے سے یہ بجٹ لے کے چلیں اور پراپر ایک اچھی ڈبیٹ کی ہے. ایک چیز اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں رول ہے ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, انٹلیکچوئل تھنک ٹینکس ہیں, ان کا ایک رول میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارا اسپوکس پرسنز ہیں, جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, خاص کر جو ہماری یوتھ ہیں, یوتھ کے مختلف ہمارے فورمز ہیں, مختلف آئی وڈ ناٹ بٹ مینی جو کام کر رہے ہیں, ان بچوں نوجوانوں کو ان کی انٹلیکچوئل برین اسٹارمنگ کرنا, ان کو مینٹلی اس چیز کے تیار کرنا کہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ اگر وہ بیٹھے, ٹویٹر پہ آپ کا ڈائلاگ ہو جاتا ہے, نوجوان بچے کا, انجینئر کا, یا کسی سوشل میڈیا ورکر کا ایک انڈین سے آپ کا ٹاکرا ہو جاتا ہے, وہاں پہ آپ ہم گالی گلوچ کی بجائے اس کو انٹلیکچولی وی شوڈ بی ساؤنڈ اینڈ ٹیک دم ڈاؤن, کیونکہ فائٹ جو کہ صرف فوج نے نہیں لڑنی, وہ ہم سب نے جو ہے وہ مل کے, میں سمجھتا ہوں, لڑنی ہے. اور یہ جو جدوجہد انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب ہوگی. ایک پوائنٹ میرے ذہن میں امپورٹنٹ ہے, میں اس پہ بات کروں گا, لیکن صرف اس کو ذرا دے دوں, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک جو ہے وہ تب نہیں مرتی جب اس کو کوئی عارضی شکستیں ہوتی ہیں یا کوئی عارضی اس کو, کیونکہ سب سے بڑی مثال تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے غزوہ بدر لڑی تو غزوہ خندق, انہوں نے خیبر لڑی تو وہاں صلح حدیبیہ بھی ہوا. لیکن آپ ہارتے تب ہیں جب آپ کی یوتھ, آپ کا انٹلیکچوئل ڈسکورس جو ہے وہ خشک ہو جائے. آگے ہمارا کیا ہے, غزوہ ہند, کشمیر کو آزاد ہونا ہے انشاءاللہ. اور میں بات کرتا ہوں, لوگ اس کو عجیب سا لیتے ہیں, لیکن میں تو وہ بات کرتا ہوں کہ لال قلعہ جو ہے نا, لال قلعہ, تو مودی سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لال قلعہ, بابری مسجد, تو صرف کشمیر پہ, لیکن وقت آئے گا, وی شوڈ ناٹ, ہم وقت سے آگے نہ جائیں, لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں, پاکستان کو اندر سے مضبوط کریں. اور یہ اس پہ میں اب یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک میں نے یہ بات کی ہے کہ کشمیر کو اس نے انٹرنیشنلائز کیا, پچھلے سال خود ہی اس نے وہ کر دیا, اور پھر 5 سال UN میں گئے. لیکن یہ جو اس نے اب ایک اور نیوکلیئر پاور کو چڑھا ہے, تو ہم دنیا میں اب اپنا اور اسٹرانگلی پلیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی دس از دا کنٹری ہو از دا اسپوائلر. یہ وہ ملک ہے جو دنیا کا امن خطرہ بتا رہا ہے. 3 ارب بندہ ادھر رہتا ہے اس ریجن, پاکستان, ہندوستان, چائنا, بنگلہ دیش, سری لنکا, بھوٹان وغیرہ, نیپال وغیرہ آپ دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ افغانستان اور یہ ایران وغیرہ, سارا ایک ہی علاقہ ہے نا. خدا نہ چھوڑتا ہے ایران افغانستان سیف رہے گا. تو اس کو کون خطرے میں ڈال رہا ہے, دنیا کو بتا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا ہماری بات سنے اس طرح سے, لیکن اگر چائنا بیچ میں انوالو ہے تو ان کے ساتھ اکنامک انٹرسٹ ہے بیسٹ. اگر ان کو ہم یہ بتا پائیں کہ دیکھو ہمیں تو چھیڑ ہی رہا ہے, اس کو بھی چھیڑ رہا ہے, تو اب آپ فیصلہ کریں
transgressor? Who is the guy who's not playing by the book? اور اس میں ایک آخری بات کہ جب اس وقت ہندوستان اپنی تاریخ کے ایک انتہائی کمزور معاشی صورتحال میں ہے, اندر سے ملک ڈیوائیڈ ہے, 2-3 جگہوں پہ سب ڈیوائیڈ آ گئی ہے, کیونکہ ہر ہندوستانی نریندر مودی کی اس پالیسی کے ساتھ نہیں ہے. ادھر آج بھی ہندوستان میں ایک بہت بڑی آبادی وہ موجود ہے جو نہرو کے ہندوستان کو دیکھنا چاہتی ہے, وہ فالٹ لائن دیکھنی, اس فالٹ لائن کو ہم نے وسیع کرنا ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان ہمارے ساتھ یہ جو گیم کھیل رہا ہے, جو افغانستان میں اس نے اپنے وار اینڈ ٹیرر کے زمانے میں وہاں اس نے کیمپس بنا کے ہماری انسرجنسی کرنے کی کوششیں کرتا رہا, جس کی وجہ سے 50-60 ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور روز شہید ہو رہے ہیں. اور جو بلوچستان میں وہ ڈرامے کرتا ہے, جو دنیا میں وہ ڈرامہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں خدا نخواستہ کوئی بڑی کوئی انسرجنسی ہوگی جناب عالی تو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ انہوں نے تھوڑا بہت بنایا تو ہے. اب ہمارے پاس موقع ہے کہ جب ہندوستان اندر سے بھی اس کی حالت پتلی ہے, ادھر سے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے لڑ گیا, چائنا کے ساتھ وہ انگیج ہو گیا, اور اس وقت وہ ہندوستان کے اندر مینٹلی بڑا وہ ڈاؤن ہے, اس کا مودی بھی ڈاؤن ہے, اس کی فوج کا بھی مورال بڑا ڈاؤن ہے, اور اس کے ہندوستان کا ویسے تو میڈیا پہ بڑا شور شرابہ ڈالتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دل پت مردہ ہیں. ایسے موقع پہ جب وہ ادھر انگیج ہو گیا, میں سمجھتا ہوں وی شوڈ کور تھوڑا بہت گراؤنڈ ہم نے لوز کیا ہے, اس لحاظ سے اسپیس ہم نے لوز کیا ہے, اس اسپیس کو ری گین کریں, اور وہاں پہ جو ان کے خونی پنجے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم بلوچستان ایشو کو زیادہ اچھی طرح سے ایڈریس کریں, وہاں جو وہ شرارتیں کریں شرارتوں کا قلعہ کما کریں, کیونکہ اس وقت ان کی توجہ زیادہ ادھر ہے, زیادہ ادھر انگیج ہیں. اس وقت ہمارے پاس ایک چانس ہے ہم اور اپنے جو ہے پاکستان کو اندر سے مضبوط کریں. ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ان لوگوں کے اس کو ہم ایڈریس کریں, اور اس بجٹ سیشن میں بھی ہم کوشش کریں. بلوچستان کو ہم نے زیادہ فنڈ دینے کی اس بار خان صاحب کی ہماری حکومت نے کوشش کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, آخر میں اپریشیٹ کرتا ہوں نذیر صاحب آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا, اور جو مہمان آپ پہ آئے ہیں سب کو بھی میں اس بات پہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارا ادھر یہ بیٹھنا اللہ کے حضور میں سمجھتا ہوں 1000 رکعت سے بہتر ہے کہ ہم اس وقت قوم کی فکر میں بیٹھے ہیں. ہم جس بھی جماعت سے ہیں, جس بھی علاقے سے پاکستانی ہیں, اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کی بات کریں, کشمیر کی بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ جب کشمیر کی بات آتی ہے ہم سب کے خون کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے, اور یہ وہ قائد اعظم کی جو بات ہے نا کہ یہ دس از جگلر وین آف پاکستان, تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. اور ہمارے لیے تو یہی بات کا میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ 80 سال کے علی گیلانی صاحب جب وہاں سے نعرہ لگاتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, اور جب برہان مظفر وانی جیسے شہزادے جو ہیں وہ جب پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتے ہیں, ہمارے پاس ادھر کوئی آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن وہ چھوڑ کے نہیں جاتے, کیونکہ ہر صبح ان کی بچیاں ہماری بہنیں جو ہیں وہ کھڑکی کھول کے دیکھتی ہیں کہ کیا پاکستان سے لشکر آئے ہیں. وی شوڈ میک شیور کہ اس جذبے کو مرنے نہ دیں, کیونکہ وہ پلیبسائٹ آخری بات یا ٹیپ صاحب پلیبسائٹ جو کبھی ان نے کرانا ہے پرچی کی صورت میں کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ وہ پلیبسائٹ آج تک تو نہیں کر سکے, لیکن کشمیریوں نے پلیبسائٹ کر دیا اپنی باڈیز کے ساتھ. وہ قبر جو ہے بیلٹ باکس ہے, اور ان کی باڈیز جو ہے وہ بیلٹ پیپر ہے جو پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتے ہیں پاکستان کے. انشاءاللہ we all are one, لیکن انٹلیکچولی ساؤنڈ ہونا ہے, ایک دوسرے کو سکھانا ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیشین کو سب سے زیادہ سیکھنا چاہیے. ضرورت ہے کہ آپ کے جو تھنک ٹینکس ہیں, انٹلیکچوئل جو آپ کے برینز بیٹھتے ہیں, جو ایکس ہمارے ملٹری آفیسر, ایون ایکس سول آفیسر ٹو, جو بیوروکریسی میں ہمارے قابل ایماندار, وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اس ملک کی شاید 60-70 سال 80 سال کی عمر میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. وی شوڈ انگیج دوز پیپل سو دیٹ وی آر انلائٹنڈ کہ آج اگر علی محمد یا کوئی یوتھ لیڈر ہے کسی فورم پہ کشمیر یا پاکستان بات کرے تو انٹلیکچولی اس میں کوئی کمی نہ ہو, کیونکہ ہم حق بات پہ ہوں, ہم حق پہ ہوں, لیکن اگر ہمارے علم میں کمزوری ہے تو پھر شیطان ہم سے نکل جائے گا. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. آئی ایم تھینکفل جی, آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. سوری میں نے تھوڑا ٹائم. علی صاحب ایک چھوٹا سا کوشچن سر. علی صاحب سر آپ نے انٹرنل ہارمنی کی بات کی ہے سر, وہ یقیناً بہت ضروری ہے. کسی بھی ملک جب کوئی جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے یا اس پہ جنگ کے بادل منڈرا رہے ہوتے ہیں تو انٹرنل ہارمنی ہی انسان کو یا اس قوم کو بچاتی ہے. تو سر از اٹ ٹائم ٹو میک انٹرنل ہارمنی؟ کیا انٹرنل ہارمنی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ؟ جو ایک میڈیا پہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پولیٹیسائز کیا. میں آپ کے میں I got the point. جی سر. بالکل internal harmony is the order of the day. اور یہ میں نہیں کہتا, وہ کہتا ہے جو اوپر بیٹھے, کیا کہتا ہے, وہ اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا.
اور یہ میسج تو قائد نے کیا دیا؟ قائد نے تو پہلا میسج ہی کیا تھا؟ ایمان، اتحاد، تنظیم. اور یہ میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے، ہماری طریقہ کار ہوتا ہے تھوڑا بہت آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ کیونکہ اگر اپوزیشن ہمارے نقائص نہ نکالے تو پھر مطلب واٹ آر دے فار؟ اپوزیشن تو بیسیکلی آئی نا، لیکن ہم وہاں پہ پھر تھوڑا سا احتیاط پہ جاتے ہیں. اگر ہم یہ ریئلائز کریں جس طرح ہاؤس آف کامنز میں ہوتا ہے، they discuss policies, they take everybody to cleaners, but they discuss policies, they never become personal. تو یہ اگر ہم کر لیں، کل خان صاحب نے اسپیچ کی، عمران خان صاحب نے، I consider it as one of the best. کی بات کی میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، خان کی بات انہوں نے کی ہے ایک بڑے ہمبل طریقے سے، ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس کے پاس آپشن کہ کورونا کے اس ٹائم میں، اور جب اس وقت ہندوستان واکنگ ایٹ اوور بارڈرز اور اس وقت کشمیری ہماری طرف امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں، آخری چیز جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں جان زیب صاحب، پاکستان کے زبان میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے مشت و گریوان دیکھنا، وہ آخری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں ہم لڑیں، ایشوز پہ لڑیں طریقہ کار کے ساتھ، ٹھکاؤ کے ساتھ، اور ہم قوم کو بتائیں کہ یار یہ کوئی ملک کا جو ہے برینز بیٹھے ہیں، کوئی ملک کے لیڈرز بیٹھے ہیں. آئی ایم ہوپ فل جی، انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ وی آل اور ہوپفل ہیں آپ. اور حزب اختلاف کے طور سے آپ کیا سمجھتی ہیں علی محمد صاحب کا جو سٹانس تھا یہ درست تھا؟ ہارمنی کا وقت آ چکا ہے، ہارمنی ہونی چاہیے. دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی. بریگیڈیئر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں بیکاز آپ نے بڑا ان ڈیپتھ ہمیں جیوگرافیکل لوکیشن کی امپورٹنس بتائی. اٹ واز ویری نالجبل. اور secondly, I would agree with Ali Mohammed Saab that these new forums that are coming are very different from the talk shows that we usually get to see. ادھر تو بس یہی آپ کے سامنے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ایکچوئل سولوشنز ٹو پرابلمس نظر آتی ہیں which is very appreciable. جیسے کہ اب اس پوائنٹ سے ہٹ کے اب آپ نے ایک بات سوال کر لیا ہے کہ جس طرح پولیٹیکل ہارمنی، ہاں جی بہت ضروری ہے رائٹ ناؤ، اور یہ اس سے بھی زیادہ ضروری تھی جب ہم نے اتنا بڑا پینڈیمک دیکھا. اب میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن اس ٹائم پہ بھی سب پارٹیز نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے جس کو ہمیں ایز اے نیشن ڈیل کرنا پڑے گا. بٹ اس ٹائم بھی میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے تھوڑی سی امیچیورٹی کا مظاہرہ کیا گیا، اور وہ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے وہ نہیں ہو سکا ڈیلیور جس طرح ہونا چاہیے تھا. Yes, when a nation faces such drastic issues, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پارٹیز اکراس جو ہے نا کام کرنا چاہیے تاکہ ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. اب جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو میرا خیال ہے، میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جیسے اس ٹائم پہ ہم کشمیر کو جس طرح ہم سے کشمیر لے لیا گیا، یہ میرا اپنا نظریہ ہے. I'm just sharing it with you, I could be wrong. ہم شاید اس طرح وائس آؤٹ نہیں کر سکے اپنی کنسرن، یا اس ٹائم میں ہمیں وہ انٹرنیشنل کوریج اس طرح سے نہیں ملی. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوبارہ سے اپرچونٹی مل رہی ہے، اور اس بار ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے ود اے ویری اسٹرانگ اکانومی. چائنا کو اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم اس کو رکھا جائے ہمارے سامنے، تو جس طرح ہمیں اللہ کی طرف سے ہی ایک سپورٹ ملی ہے، جس طرح ہم پھر سے وی کین ٹیپ انٹو دس اپرچونٹی. another big issue is، میری نظر میں اب کشمیر کا ایشو زیادہ ہائی لائٹ کیوں بھی ہوا جا سکتا ہے، because the world has faced a pandemic. جو ہیومینیٹیرین کاز ہے، اگر آپ نوٹ کریں گے گلوبل ایشوز جس طرح بلیک موومنٹ ہے، یمن کے ایشوز کو پھر سے ریوائیو کیا جا رہا ہے، انسان کی جس طرح کہتے ہیں نا کہ مے بی وی فیلٹ 5% آف دا لاک ڈاؤن. سو پیپل کین ایکچولی ریلیٹ ٹو واٹ کشمیر از گوئنگ تھرو. پہلے تو ایک فینومینا تھا کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، شاید لوگ اس طرح سے ریلیٹ نہ کر پا رہے ہوں. ابھی بھی میں کہتی ہوں 5% ریپ بروٹیلٹی وغیرہ کو آپ نکال دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ایک ہمیں موقع ملا ہے ٹو ری اسٹارٹ دس ڈبیٹ، اور وہ بھی ایک اسٹرانگ اکانومی کے پیچھے اس کا سپورٹ سسٹم بن کے. another thing جو ہم نے ڈسکس کی سی پیک کی، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سی پیک ہمارے دور میں جس طرح اس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، وہ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا پولیٹیسائز ہوا انیشلی ان دس گورنمنٹ. وہ پروجیکٹس تھے وہ سارے ایٹ ہالٹ آ گئے. اگر ہم ان کو ریوائیو کریں، اور جب چائنا کو پتا ہے کہ اس کا اتنے سٹیکس ہے پاکستان میں، I'm sorry I can't hear you. میم سی پیک سیکریٹریٹ بن گیا ہے، جنرل عاصم باجوہ جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. جی بالکل. اب پھر سے وہ شروع ہو گئے. دوبارہ متحرک ہوئی ہیں.
جی بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ٹوک 2 years, ٹھیک ہے نا, جس طرح سے وہ پروجیکٹس شروع ہو رہے تھے وہ بیچ میں ایک انہوں نے رکاوٹ کا فیس تو کیا, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اگر ہم اس کو بھی زیادہ اسٹرانگلی ریوائیو کریں تو چائنا کی اسٹیکس ان پاکستان ول انکریز obviously. تو میرا یہ نظریہ ہے کہ رائٹ ناؤ اف ہم انٹرنل ہارمنی پولیٹیکلی ہم تھوڑا سا میچورٹی دکھائیں ایز پارٹی لیڈرز اور ہم اس چیز کو کیش کریں تو شاید ہم کشمیر کا ایشو بھی ریز کر سکتے ہیں. اور جو انڈیا کی جو ڈیفیٹ ہوئی ہے, میرا خیال ہے جو یہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگتا تھا کہ انڈیا کا جو انڈیا بیکیم اے بلی اینڈ اے ہاف, وہ جتنا شو آف کر رہا تھا اپنی جیت ان کشمیر, وہ شاید وہی ریزلٹس ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں پہ بھی. بٹ جس طرح ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہے, اور جیسے کہ آپ کو پتہ لگا ہے کہ جب ان کے آپس میں لڑائی بھی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے فار ون گڈ ڈے دے ور کوائٹ, so this means کہ ان کو کافی برا یہ ہوا ہے ان کے اوپر اس چیز کا, اور انٹرنلی بھی جو ایشوز آ رہے, اور اکنامکلی بھی آپ دیکھیں کہ جو کرونا کی وجہ سے بھی پرابلمز آ رہی ہیں, تو انڈیا از ان اے ویک پوزیشن. سو وی نیڈ ٹو ایکٹ میچیورلی, اور اس کو ایز ون پارٹی ایز ون نیشن ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. تو بشرا بٹ صاحبہ اگر ان کیس الیکشن ہوتے ہیں اور مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے سامنے آتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پارٹی کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کشمیر پالیسی موجود ہے, کیا وہ کشمیر پہ کوئی ٹینجیبل پالیسی لے کے آئیں گے؟ دیکھیے کشمیر ابھی ہمارے پاس ایک بہت پازیٹیو, جیسا میں نے آپ سے بات کہا کہ اینی پارٹی کین بینک اپون اٹ, بیکاز ہمارے پاس اب صرف اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان اینی مور, وی ہیو چائنا ان اٹ از ویل. اینڈ if we play our cards ڈپلومیسی سے کریں, ہم اپنے کارڈز پلے کریں, تو we can reap good rewards. اگر مطلب حزب اقتدار میں آپ آ جاتے ہیں تو کشمیر پالیسی پہ کس حد تک آپ کی پارٹی کام کر سکتی ہے, مطلب کس حد تک ریڈی ہے؟ دیکھیے جی, کشمیر پالیسی پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح انٹرنیشنلی ہم لوگوں نے اس کو کرنا ہے, اور ہم نے خالی یہ نعرہ نہیں لگانا کشمیر بنے گا پاکستان, ہم نے اس کے اوپر ایکچوئل انٹرنیشنل, اور میں نے آپ سے یہی کہا کہ بہت سے فیکٹر جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے کہ انٹرنیشنلی کازز, ہیومینیٹیرین کازز کو اب ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, ان کو زیادہ ٹینشن مل رہی ہے. اسی طرح ان کو ڈفرینٹ ویریس اس پہ پلیٹ فارمز پہ آپ ریز کر سکتے ہیں ایشوز. ایٹ دا سیم ٹائم آپ چائنا کا سپورٹ بن کے انڈیا کو ایک, آپ جس طرح علی صاحب نے بھی بات کی کہ ہم ابھی رائٹ ناؤ بجٹ اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں بلوچستان کو, وہاں پہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. یو نو دیر از نو ون انگریڈینٹ دیٹ کین پٹ اینڈ گیٹ اے سولوشن ٹو دس پرابلم. دیر آر فیو فیکٹرز, اف وی ٹیپ انٹو دیم سائملٹینیسلی, اور ہم اپنی پارٹی, یہ جو آپ نے انٹرنل ہارمنی کی بات کی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی میچورٹی دکھانی پڑتی ہے, آپ کو اکراس پارٹی جو ہے سب کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا. اس میں ایگو کی بات نہیں ہے, اس پہ سب کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, کیونکہ میجر ایشوز کین اونلی بی ڈیلٹ when پاکستان ایکٹ ایز اے نیشن اینڈ ناٹ ایز سیپریٹ پارٹیز. میں کچھ نیوز چینلز دیکھ رہا تھا, ہندوستان کے کچھ نیوز چینلز دیکھ رہا تھا, بالخصوص ارنب گوسوامی صاحب کا جو ایک چینل ہے جس پہ ارنب گوسوامی صاحب بڑے تقریر دھارتے ہیں اپنی, اس میں وہ سر بتا رہے ہیں کہ تمام جو ملبہ ہے وہ بی جے پی پہ ڈال دیا گیا ہے, اور بی جے پی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر یہ تمام پلان کر رہی تھی 2008 میں, اور اس کی جو بنیادی وجہ بنی وہ وجہ بنی ذاکر حسین جو کانگریس کے ایک بڑے ہی پرانے لیڈر ہیں, ان کی ایک آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی. اس آڈیو ٹیپ کو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا یقیناً, اور اس آڈیو ٹیپ کی بہاف پر جو ہے ارنب گوسوامی صاحب کے انٹرویو میں باقاعدہ طور پہ بی جے پی کو اس کا جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا گیا. یہ جو میرے پیچھے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ مناظر ذاکر حسین صاحب کے مناظر ہیں, جو ویڈیو ان کی جو آڈیو کیپچر ہوئی ہے, اس آڈیو میں وہ بتا رہے ہیں کہ لداخ کے کئی ٹکڑے ہوں گے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو چلا جائے گا, اور یہ سارا بی جے پی نے بنایا تھا 2008 میں. یہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ نے موجودہ کچھ ہی عرصے پہلے آپ ہندوستان کے ٹیلی ویژن پہ بھی آئی ہیں, آپ نے جو ہے میجر گورو آریہ کے شو میں بھی آپ جو ہے آپ نے اپنا سٹانس دیا ہے ماشاءاللہ, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں میم آپ؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ ارنب گوسوامی کی کسی بھی بات کو یا ان کی کسی بھی رائے کو آپ سنجیدگی سے مت لیں. میں دہرا دیتی ہوں, ارنب گوسوامی یا گورو آریہ یہ سب پروپیگنڈا مشینز ہیں.
ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے, چونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ریپبلک اس چینل کا نام ہے, جس میں ارنب کے بھی ٹھیک ٹھاک شیئرز ہیں, اور بیسیکلی مودی صاحب کا چینل آپ سمجھ لیں, یہ بی جے پی کا ہی چینل ہے, اور اس پہ وہ مودی صاحب نے جو چلوانا ہوتا ہے نا پروپیگنڈا, وہ ان لوگوں کو کہہ دیتے ہیں, اور یہ بغیر اس کی تحقیق کیے کہ لوگ اس کو بائی کریں گے بھی یا نہیں کریں گے, وہ شروع ہو جاتے ہیں. اب چونکہ میں بھارتی میڈیا پر صرف ریپبلک پہ نہیں آئی بلکہ دیگر چینلز پہ بھی آئی ہوں, تو جو وہاں کی سیریس آڈینس ہے اور وہاں کی سیریس نیوز چینلز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹس نتھنگ شارٹ آف اے جوک, ریپبلک چینل از اونلی اے جوک, سو ایون انڈین ویورز ٹیک دس چینل ایز اے جوک. تو جہاں تک بات ہے چائنا اور انڈیا کا یہ جو اسٹینڈ آف ہوا, تو دیکھیں یہ خدا کی شان ہے کہ پچھلے سال تقریباً آپ اب سے 1.5 ماہ آگے چلے جائیں تو پچھلے سال ہم چیخ کر پوری دنیا, کیا پاکستان, کیا امریکہ, کیا چائنا, کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, کس نے نہیں کہا بھارت کو کہ آپ نیگوسیشن ٹیبل پر آئیں, آپ نیگوشیٹ کریں, آپ گفتگو کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں. لیکن مسئلہ وہ حل کیا کرتا ہے جس نے جو مسئلے کی بنیاد نہ ہو, یا جس نے مسئلہ شروع نہ کیا ہو, جس کی بقا ہی مسئلوں کے شروع کرنے اور ان کے جاری رہنے میں ہو, جن کا کام ہی دنگا فساد ہو, جس بندے کی اگر آپ ان کی ایک سگنیچر لینڈ مارک, اگر آپ ان کا کوئی اچیومنٹ دیکھنا چاہیں تو وہ ہے گجرات رائٹس, یا جن کا ہوم منسٹر امت شاہ قتل و غارت گری میں جس پر پرچے کٹے ہوں, جس پہ ایف آئی آرز لاتعداد درج ہوں, جس شخص کی پولیس اسٹیشنز میں پولیس والوں کو تلاش ہو کہ اس کو بند کرنا ہے, تو وہ شخص ہوم منسٹر بنا دیا جائے, تو ان لوگوں کی آبویسلی بائی ڈیفالٹ ہی وہ غلط ہے. ان کی بہت سی بنیادیں, ان کی فنڈامنٹل مسٹیکس ہیں یہ, جو کہ بھارت کی جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ اوور پار کر گئے ہیں بھارت کے سینسیبل دیکھنے والوں کو, جو سینسیبل ویورز ہیں ان کے. اور اس وقت بھی ان کا یہ خیال تھا کہ جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کر کے they got away with it, تو اب ایسا نہیں ہوا. آرٹیکل 370 اور 35A کو انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن سے ایبروگیٹ کیا, اور باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں ان کی جگہ سائی ہوئی, they got away with it. چائنا کے ساتھ مسئلہ یہ تھا, وہ فوت ہو گیا تقریبا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. پچھلے دنوں چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کی سربراہی میں تینوں سروس چیف کی ملاقات ہوئی, ہم سب نے دیکھا. سر یہ ایسی اہم ملاقات پہلے بڑی مشکل سے ہوتی تھی, اکثر جی ایچ کیو میں ملاقاتیں ہوتی تھی یا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں ہوتی تھی, مگر اس دفعہ چیئرمین جوائنٹ چیف کی تینوں سربراہان جو سروس چیفس ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. سر کیا اندر کی بات ہے, سر کچھ بتائیں گے, ہم سے کچھ شیئر کریں گے سر؟ اچھا, انسائڈ اسٹوری تو نکالنا مشکل ہوتا ہے اس قسم کی باتوں کا, بٹ اینی اسسمنٹ ہوتی ہے why such kind of an extraordinary meeting took place. دیکھیں میں نے اس کو جب دیکھا تو مجھے ایک چیز بڑی کلیئر لگی, چائنیز ایپیسوڈ, یہ جو ایپیسوڈ ہے, میرا خیال ہے دس واز دی بیسک کاز, بیسک ریزن بیہائنڈ ہولڈنگ سچ اے ہائی لیول اور ٹرائی سروسز میٹنگ. اور اچھی بات ہے بیکاز یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کا اس خطے پر اور اس خطے سے باہر نکل کے بھی گلوبلی اس کا امپیکٹ ہونا ہے, اور یہ اس کے لیے آئی تھنک اٹس اے رائٹ کائنڈ کہ آپ ٹائملی اپنے آپ کو ابریسٹ کر سکیں اور ایڈریس کر سکیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اس ایپیسوڈ کا پاکستان کیا ایڈوانٹیج اٹھا سکتا ہے ان تمام چیزوں کا, بیکاز تب آپ اقدامات کر سکتے ہیں نا. اقدامات تبھی ہوں گے جب آپ کو علم ہوگا, اور علم تبھی ہوگا جب آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. تو میرا خیال ہے اٹ واز ان دیٹ کانٹیکسٹ. میں تھوڑی چیزیں, اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں تھوڑا سا چھوٹی چیزیں ایک تو یہ جو پاکستان انڈیا اسپائی گیم ہے نا, یہ بڑی پرانی گیم ہے, اٹ از ناٹ اے نیو ون. 2006-7 کی بات ہے, if I'm not wrong, مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ سا ہو رہا ہے. ہماری ایمبیسی ٹوٹل کلوز تھی وہاں پر, اور ان کی ایمبیسی یہاں پر ٹوٹل کلوز تھی. انہوں نے ہمارے سارے بندے بھجوا دیے تھے, ہم نے ان کے سارے بھجوا دیے تھے. یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے اور ان کے درمیان. یہ بھی ابھی آج سر یہ واقعہ تھا 2008 کا, یہ جب دلی اٹیک ہوا, سوری ممبئی اٹیک ہوا. ہاں وہی آئی ایم سوری, میں تھوڑا مجھے تھوڑا سا وہ ڈیٹ وہ ہو رہی تھی, کلیش ہو رہی تھی. ابھی بھی یہ کوئی مہینہ ڈیٹ پہلے کی بات ہے. پہلے انہوں نے ہمارا ایک آدھ بندہ پکڑا, اس کو انہوں نے
मारा पीटा उसको जबरदस्ती उससे चट में, ये दिस इज अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ टैक्टिस, ये हमेशा से होती रही है, होती रहेगी और ये खत्म नहीं होगी। ये वही कोल्ड वॉर है जो कि रशियन अमेरिकन की हुआ करती थी, हमारी थोड़ी सी हॉट हो जाती होती है। तो नथिंग स्पेशल, आई थिंक इट विल हैव नो इम्पैक्ट, ये चलती रहेगी। एक थोड़ा सा मैं ये जो मलिया साहबा ने एक थोड़ा सा टू पुट द रिकॉर्ड राइट, जस्ट वन स्मॉल स्टेटमेंट, अमेरिकन ने जिहादियों को सपोर्ट किया था 79 to 89, वो गलती से वो शायद तालिबान का लफ्ज यूज कर गई। हाँ जी, हाँ वो नो प्रॉब्लम।